ज़दार है मौला उनके गुनाहों को बख्श के असीरानी करबला असीरानी को खुशाम पे सबके में रहाई अता फरमा। या बारे लगा हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्ल ज़ल फरमा, हमें उनके इंसान में शुमार फरमा। इस काबिल बना के जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तो उनके सामने शर्मिंदा ना हो। हक दीन हक मार्फत विलायत अली विलायत मासूमी नज़रदारी मज़लूम करबला पर कायम दायम रहे, कोई गम ना मिले सिवाय हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। पीछे भी हॉल में जितनी लाइट्स हैं सबको बंद कर दीजिए, बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए ताकि रोशनी का तस्वुर ही ना बचे और हमारे तस्वुर में जिंदान शाम का अंधेरा और शाम गरीबा का अंधेरा रहे। पीछे वाली लाइट्स जितनी भी हॉल की इस वक्त जल रही हैं, कोशिश करें एक सिंगल लाइट भी ऑन ना हो, सब स्विच ऑफ कर दीजिए। शायद हम बीबी सकीना का पुरसा करना जिस तरह से हक है उस हक को अदा कर सके। शायद हमारी दुआ है कि बीबी हमारा पुरसा बंद करो भाई, ये हमारा पुरसा नहीं, वो लाइट से सिर्फ पढ़ने के लिए ठीक है, मैंने कहा है वो पढ़ना होता है। जज़ाकल्लाह। मौला को कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के गम के। जज़ाकल्लाह। एक दरूद शाम वाली बीबी की अजमत पर इतना बुलंद पड़ी है कि जितनी शिद्दत आपको करबला से शाम जाकर बीबी सैयदा का पुरसा बीबी सकीना का पुरसा देने की है। दरूद जज़ाकल्लाह जज़ाक। अपने आप को आमादा कीजिए, अपने आप को आमादा कीजिए बीबी सकीना के मसाइब के लिए। अज़ादारो हुसैन की उजड़ी हुई माँ पुरसा लेने के लिए आती है। जब किसी के घर कोई मर जाता है तो दुनिया पुरसा लेने चली आती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा जो पुरसा लेने भी खुद आती है। अज़ादारो जिस हुसैन मज़लूम का पुरसा लेने शहज़ादी कौनैन आती है उसका पुरसा लेने हुसैन खुद चले आते हैं। किसका पुरसा? उस 4 साल की बच्ची का कि जिसको हुसैन से बड़ा इश्क है, हुसैन को उससे बड़ा इश्क है। अज़ादारो दुनिया में अक्सर लोग दुआ करते हैं कि हमें मौला घर दे तो हम अज़ा खाना सजाएंगे। मेरा मशवरा यह है कि घर मांगना है तो मौला से कहो मौला अगर तूने मुझे घर दिया तो एक कमरा बीबी सकीना के नाम मंसूब होगा, तो मुझे घर दे दे ताकि मैं तेरे घर की ज़दारी कर सकूं। बेटा आप नीचे बैठो, बच्चे नीचे बैठो, ताकि मैं हुसैन की ज़दारी कर सकूं। देखो कितनी जल्दी मौला तुम्हें घर देते हैं, लेकिन इसका हक अदा करना। कि मौला कहते हैं जिस घर में सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। छोटे बच्चे हैं उनको ख़ास उर्दू अगर नहीं पता तो मैं एक लफ्ज़ बताता चलूँ। अभी मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, उसमें लफ्ज़ आएगा बाद सवा। बाद सवा कहते हैं सुबह की ताज़ा हवा, यानी सुबह की फ्रेश एयर को बाद सवा कहा जाता है। उससे मुखातिब होकर बीवी अपने चचा अब्बास को पैगाम दे रही हैं, अपने अम्मू अब्बास को पैगाम दे रही हैं और कह रही हैं ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना प्यासी है सकीना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाद सबा जाके अम्मू को बताना प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम
سی ہے سکینہ. جزاک اللہ. اس مسکت کی سرزمین پر، عمان کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ گریہ کر رہے ہو. خدا کا شکر ادا کرو کہ پردیس میں آپ آئے ہوئے ہیں اور مولا حسین کو بی بی کی مظلومیت پر رو رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اسی مسائل کے دوران اس ملک کے بادشاہ سلطان قابوس کے لیے جنہوں نے عزاداری کو بڑی تقویت بخشی ہے، اور عزاداروں کو بڑی آسانی بخشی ہے کہ یہاں پر ہم کھل کے عزاداری کر سکتے ہیں. مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں پردیس میں ہمیں عزاداری کرنے کا موقع ملا. خدا کسی بچی کو ایسا یتیم نہ کرے، پردیس میں ایسا نہ کرے کہ اپنے باپ کو رونا چاہے، اپنے بابا کو رونا چاہے اور رو نہ پائے. ادکارو سکتا ہے، سکینہ ہے غازی عباس سے مخاطب ہو کر بیوی کیا کہتی ہیں؟ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر نہیں کر چکا سیراب یہ لشکر، پھر پانی دیا نہیں، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر. تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. سنو ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر. سنے وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتی، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل بھر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. رضا سکینہ بی بی اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی. حقیقت جن کی بیٹیاں ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کر سننا. ہزاروں مجھے اسی سال 12 محرم کو مولا نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام میں نے مولا سے کہا تھا، مولا اگر تو نے مجھے دینا ہے تو اپنی بیٹی سکینہ کا صدقہ دینا. میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی سیدہ بالی سکینہ رکھا ہے. جب سے مجھے مولا نے بیٹی عطا کی اور اس کا نام میں نے سکینہ رکھا ہے، خدا کی قسم منبر پر کہہ رہا ہوں میں لرز جاتا ہوں بی بی سکینہ کے کلام پڑھتے ہوئے. مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں. بیٹی کی محبت ہے کہ خدا کسی بیٹی کو ایسا یتیم نہ کرے، ایسا غریب نہ کرے جیسے سکینہ بی بی کو کیا جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی. انور کمال الہ آبادی صاحب نے حد کر دی ہے. بی بی سکینہ کے احساس کو رقم کرنے کی اپنے تئیں انہوں نے ایک حد رقم کی ہے. بی بی سکینہ کہتی ہیں جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، مولا حسین نے کہا تھا نا بیٹا آج سے روایت تبدیل ہو جائے گی. تم میرے سینے پر سوتی تھی، اصغر ماں کے سینے
سینے پر سوتا تھا، آج سے اصغر میرے سینے پر سوئے گا، تم ماں کے سینے پر۔ مگر سکینہ کو بابا کے سینے کے علاوہ نیند ہی نہیں آتی۔ بیوی کہتی ہے اے چچا جان، اے امو، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ۔ اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آگے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ حضرت اس اندھیرے میں بیٹھے ہونا، زندان یاد کرو، وہ زندان جو اندھیرا تھا، اور ایک وہ زندان جہاں پرندوں کو دیکھتے ہی بی بی کہتی تھی جاتے ہیں ہر ایک روز سرے شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ عزیزانو، کلیجے میں ہاتھ رکھ کر مسائل سننا۔ عزیزانو، میں مسائل پڑھتا ہوں، آپ بے حال ہو کر ماتم کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، روتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، اس کو سنبھالو، یہ ہوش میں نہیں، یہ بہت زور سے ماتم کر رہا ہے۔ عزیزانو، جب ایک ذاکر کی زبانی آپ سن لیتے ہیں، میں تو بی بی سکینہ کا ذاکر ہوں نا، آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب یہ سوچ کے گریہ کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنا کہ جب یہ مسائل خود بی بی سکینہ نے غازی عباس سے کہے ہوں گے تو غازی عباس کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، غازی عباس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہو، گریہ کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر گریہ نہیں ہو سکا تو میرا دل کہتا ہے غازی عباس بولیں گے ضرور، تجھے کیا پتا میرے سکینہ کو کیسے۔ بی بی کہتی ہیں ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آگا، ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آگا، کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ۔ کوفہ سے شام، اہل حرم اسی طرح رسم بستہ تھے، ادوارو ایک رسی میں بڑے اور چھوٹوں کے گلے بندے تھے، جس رسی میں بی بی زینب کے شانے بندے تھے، اسی گردن میں اسی رسی میں بی بی سکینہ کا گلا بندہ تھا۔ ادوارو شام کا دربار تھا، اہل حرم کو باہر کھڑا کیا، کئی گھنٹے اہل حرم باہر کھڑے رہے، دربار بند تھا۔ کیوں؟ اندر شراب پی جا رہی تھی، اندر یزید ملعون لعنت کرے خدا یزید پر کہ بے شمار کہ اس پر شرابیں پی جا رہی تھی، شطرنج کھیلی جا رہی تھی، جشن منایا جا رہا تھا۔ ایک روایت سنی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اے یزید یہ کون لوگ ہیں جو باہر رو رہے ہیں، یہ باہر کھڑے ہیں، کتنی دیر سے ان کو کھڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی اس لیے ان کو کھڑا کیا ہے، تو اپنا جشن کر، اپنے جشن میں مشغول رہے۔ وہ شخص پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوا، یزید نہ بتا یہ کون لوگ ہیں، کم سے کم یہ بتا دے ان قیدیوں میں ایک چھوٹی بچی کھڑی ہے، یہ کون ہے؟ کہتا ہے تو بار بار اس بچی کے بارے میں نہ پوچھ۔ کہتا ہے نہیں مجھے پتا یہ بچی کون ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے جب سے یہ بچی یہاں کھڑی ہے اس کی رسم اس کے گلے میں بندھی ہے، اور جب یہ اتنے گھنٹے سے روتی تھی میں دیکھ چکا کہ روتے روتے کم سے کم یہ 9 بار ایسے بے ہوش ہوئی ہے کہ روتے روتے یہ گر کر بے ہوش ہوتی تھی، زمین پر گرنے لگتی تھی تو اس کی رسی اس کے گردن میں پھنس جاتی۔
شمشیر چلے جانب کوفہ اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ گریہ کرنا ابھی تم نے مسائل سنے میں دعا کرتا ہوں اپنے غلام عباس صاحب جو محافظ اعضاء انڈیا کے نوح خان ہیں انہوں نے اس کلام کو پڑھا تھا انور کرم الہ آبادی صاحب نے اس کو لکھا الہ آباد کے انجمن نے پڑھا کراچی میں میرے بھائیوں کی طرح ہے میرے بھائی ہیں فرحان نقوی ان کے انجمن محافظ اعضاء اس کلام کو پڑھ چکی ہے کمیت ایک بچے نے کربلا میں پڑھا تھا وہ کلام سن کر یہ کلام سن کر میں آج تک روتا ہوں اور میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے سی ڈی میں یہ کلام ضرور پڑھوں گا اور وہاں سے مجھے کلام ملا میں ان کو دعاؤں میں شامل کر رہا ہوں یہ کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں جہاں تک ہو سکے اس کلام کو پہنچاؤ تاکہ بی بی سیدہ کا کلام بی بی سکینہ کا کلام جو بھی سنے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر بھی جب بھی سنے گا وہ روئے گا اور بی بی سیدہ راضی ہوگی بس یہی کام ہمارا ہے کہ شہزادی کونین کو راضی کرنا ہے عزیزانو ہم نے گریہ کیا ہم نے تو سن لیا کہ غازی عباس نے سنا ہوگا نہیں سنو ہوا کیا جب یہ مصائب سننے کے بعد انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی ارے کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بیوی مشکیزہ علم میں ہے لگا دیکھنے ابھی پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا اللہ اکبر عزیزانو سنو گے پیاسی سکینہ کا ذکر سن رہے ہو نا تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو ایک مسائل میں اپنے بھائی شاعر اہل بیت اشر مہدی صاحب کے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے ایک روایت مجھے بتائی کہ فرحان بھائی آپ بی بی سکینہ کا ذکر کرتے ہیں آپ بی بی سکینہ کے ذاکر بی بی سکینہ کہلاتے ہیں میں ایک روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں خاص طور پہ وہ لوگ ضرور سنیں کہ جو زنجیر زنی کر آتے ہیں اور جب خون بھرا کرتا اتارتے ہیں خاص طور پر سننا عزیزانو بی بی سکینہ نے سید سجاد مولا سے پوچھا بھائی سید سجاد پیاس کی تین شدت کی منازل ہیں وہ کون سی ہیں مولا سید سجاد نے کہا بیٹا پیاس کی شدت کی پہلی منزل تو یہ ہے کہ زبان خشک ہو جاتی ہے حلق خشک ہو جاتا ہے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی ہیں اور لبوں سے الفاظ ادا نہیں ہوتے یہ بھی سکینہ طلب کر کہتی ہے بھیا سید سجاد یہی کیفیت عصر عاشور میرے بھیا علی اکبر ارے یہی کیفیت میرے بھیا علی اصغر کی بھی تھی کہ جب سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ وہ اپنی زبان سکینہ کہتی بھیا پیاس کی شدت کی دوسری منزل کیا ہے کہتے بیٹا دوسری منزل شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا جب پیاس کی شدت دوسری منزل اختیار کرتی ہے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے کچھ نظر نہیں آتا بی بی سر پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے میرا مظلوم بابا میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا بابا بھیا میرے بابا کی یہی حالت تھی کہ جب بھیا علی اکبر
مرضی سے زمین پر آئے تو میری بابا کی آنکھوں کے آگے زمین آئی چلی گئی. میرے بابا کہتے تھے علی اکبر کہاں ہو, مجھے کچھ نظر نہیں آتا. بیوی کہتی ہے بھیا اب جلدی سے پیاس کی شدت کی تیسری اور آخری منزل بتائیے. مولا سید سجاد چپ رہے. بیوی سکینہ نے کہا بھیا بتاتے کیوں نہیں ہے؟ سید سجاد مولا روتے رہے, خاموش رہے. بیوی سکینہ کہتی ہے بھیا بتائیے نا پیاس کی تیسری اور آخری شدت کیا ہوتی ہے؟ نہ جانے کیوں سید سجاد مولا خاموش تھے. بیوی سکینہ نے کہا بھیا سید سجاد تجھے اپنی اس بہن سکینہ کے حق کا واسطہ ہے, بتائیے پیاس کی تیسری اور آخری شدت کیا ہوتی ہے؟ مولا کہتے ہیں بیٹا پیاس کی تیسری اور آخری شدت میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کی ہڈیاں جسم کے گوشت کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے. بیوی کہتی ہے خدا کی قسم بھیا سید سجاد سکینہ کے جسم کی ہڈیوں میں سکینہ کے گوشت کو چھوڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. عزیزانو زندان شام میں جب بی بی سکینہ کا خون بھرا لاشا سید سجاد مولا کے پاس آیا تو بی بی سکینہ کا لاشا دیکھ کر سید سجاد مولا کہتے ہیں اماں فضا کم سے کم میری بہن کو ایک چادر ضرور اڑا دیجئے. بی بی فضا نے کہا یا امام سید سجاد مولا اس کو اسی خون بھرے کرتے میں ہی دفن ہونے دیجئے. مولا کہتے ہیں اماں فضا میں ابھی اتنا بھی غریب نہیں ہوا کہ اپنی بہن کو ایک چادر بھی نہ دے سکوں. بی بی فضا کہتی ہے مولا سید سجاد آپ وقت کے امام ہیں, آپ کا حکم سراکوں پر, مگر سید سجاد مولا میرا مشورہ ہے کہ سکینہ بی بی کو شہزادی کو اسی خون بھرے کتے میں ہی دفن ہونے دیجئے. سید سجاد مولا کہتے ہیں کیوں اماں؟ کہتی ہے بیٹا سید سجاد سکینہ کے جسم پر زخم ہی اتنے لگے ہیں کہ جب میں سکینہ کا کرتا تبدیل کرنا چاہتی تھی تو سکینہ کے کرتے کے ساتھ سکینہ کے جسم کا گوشت باہر آ جاتا. یا شہزادی راضی رہے. آخری جملے بی بی سکینہ کی شہادت کے ایام قریب ہے. بی بی اس مسکت میں بیٹھ کر عمان میں بیٹھ کر پرسہ دے رہے ہیں. بی بی ہمارے پرسے کو یہاں سے شام سے اپنی روزے تک بلا لے. بی بی ہم تیرے روزے پر جا کے پرسہ دے سکے. عزیزانو سید سجاد مولا نے جب اپنی بہن کا لاشا دفنانا چاہا تو سید سجاد مولا دفنانے کے بعد سر پیٹ کر رونے لگے, زور سے دیوار پر ٹکرے مار کے رونے لگے. امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا بابا آپ اتنا کیوں روئے؟ کہا باقر میں تجھے کیا بتاؤں کہ جب میں تیری پھوپھی سکینہ کو اپنی بہن سکینہ کو دفنا رہا تھا تو سکینہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, میں کان قریب لے کر گیا تو میری بہن نے کہا بھیا سید سجاد آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے خون بھرے کرتے میں دفنا دیا, آپ نے مجھے خون بھرے کرتے میں دفنا دیا. ارے میرا بابا تو اتنا غریب تھا کہ اسے کفن بھی نہ مل سکا. اپنے سر پہ ماتم کر کے ہائے سکینہ ہائے پیاس کی صدا بلند کرنا مسائل سن کر مولا سید سجاد کہتے ہیں میری بہن کہنے لگی بھیا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دفنا دیا. بھیا میں جانتی ہوں سارا قافلہ رہائی پا کر چلا جائے گا وطن, میں سکینہ اکیلی رہ جاؤں گی. بھیا آپ جانتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک بابا کا قاتل شمر مجھے تماچے مارتا ہوا آیا ہے. بابا آپ کے جانے کے بعد اے سید سجاد مولا بھیا آپ کے جانے کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی. بس بھیا مجھے یہ بتاتا چلا جا کہ آپ کے جانے کے بعد میری قبر پر میرے بابا کا قاتل شمر دوبارہ ہائے سکینہ ہائے پیاس, ہائے سکینہ ہائے پیاس. السلام علیکم.
عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس يا سلطان العرب والأجم يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء عليك آلاف التحية والثناء سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان الأمان من فتن الزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مومنین اکرام، مدرہ میں شب بداری منعقد ہو رہی ہے.